Now let's move on towards the panel discussion on regulatory compliance, moderated by Mr. Hassan Shafkat, CEO of Textile Council. I request the panelists on stage along with the moderator. Dr. Nabil Amin, currently serving as Head of Compliance at Ministry of Commerce, Pakistan, and Project Director of National Compliance Sector. Also, Dr. Khurram Tariq, CEO of K&M, and Mr. Saqib Shahzad, Head of Sustainability Sapphire, Diamond Fabrics Limited, Pakistan. Also, a key thing to note is that we have 30 minutes for this panel discussion. We've got 30 minutes for this panel discussion. 15 कर दें इसमें. हाँ, बल्कि 10 कर. अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी. ये जो टाइम होता है ना इस तरह का जिसके ऊपर मतलब है एनर्जी बंदे की बिल्कुल पीक पे चली गई हो, और तो अभी हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि टॉपिक जो है ना वो हमारा जैसे आपके यहाँ पे कुछ टीचर भी होंगे कि जितना बोरिंग टॉपिक हो ना उस पर आके शुरू में कह देते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग नहीं है उस तरीके से. तो बट विल ट्राई कि हम अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकें. टॉप ऑफ द लाइन पैनल है हमारे पास. इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, सिवाय मेरा ख्याल है खुरम साहब का तो आपने K&M के CEO हैं, पता चल गया है. साकिब साहब जो हैं ही इज़ फ्रॉम सैफायर और उनके हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. मेरी इनसे कल इस हवाले से डिस्कशंस हुई, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ख़ुद भी सीखी. इवन दो कि हमारी टेक्सटाइल काउंसिल जो है पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल उसके मेंबर हैं सैफायर जो कंपनी है, लेकिन मैंने कल इनसे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि जी हम वी नीड टू कोलैबोरेट मोर. तो जस्ट टू स्टार्ट मैं एक छोटा सा आपको किस्सा सुना देता हूँ. आप लोगों ने ख़ुद भी सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. बचपन में मुझे तो मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि बेटा इम्तिहान का इंतज़ार ना करो, ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ लिया करो, इम्तिहान आएगा तो फिर जो है ना तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन ज़ाहिर है हम नहीं सुनते थे. तो जिस वक्त इम्तिहान आ जाता था तो फिर रात को दुआएं भी मांगते थे कि अल्लाह को तबाही हो जाए, स्कूल जो है वो ज़मीन में चला जाए, कोई किसी तरीके कोई हमें जो है ना पेपर ना देना पड़े. लेकिन वो लेट हो जाता है. आज भी फास्ट फॉरवर्ड 30 ईयर्स 35 ईयर्स आज दोबारा वो सिचुएशन में देख रहा हूँ कि ये डिफरेंट किस्म की जो रेगुलेशंस हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव हो, चाहे वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म हो, या इस किस्म की वेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की रेगुलेशंस हमारी जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें आ रही हैं. तो आज भी मेरी तरह के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं. पढ़े लिखे बच्चे जो हैं या कंपनीज आप कह लें उसको नए उसके कॉन्टेक्स्ट में, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. तो जो इसके साथ नहीं अपने आप को अलाइन करेगा वो पीछे रह जाएगा और वो नुकसान उठाएगा. एक बात, दिस इज़ एक्चुअली सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट कि क्यों ये हमारे लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट है और इमीडिएटली इसके साथ अपने आप को अलाइन करना. दूसरा जो एक और एनेक्डोट मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर कर लूँ जल्दी से, माजरत के साथ. मैंने भी ये तीसरा मिनट स्टार्ट हो गया. बल्कि एक ट्रेन में सफ़र हो रहा होता है जी, तो उसमें एक बच्चा होता है, उसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और वो बिल्कुल बदतमीज़ी कर रहा होता है, हर बंदे को तंग करता है. तो आई एम श्योर आप लोगों ने शायद किसी ने शायद सुना भी हो. तो वो उसके साथ उसका बाप बैठा होता है, वो उसको बिल्कुल मना नहीं करता. तो इर्द गिर्द जो मेरे जैसा एक बंदा बैठा होता है जिसकी आदत होती है कि हर चीज़ पे फ़ौरन पॉइंट मार देना कि यार क्या कर रहे हैं आप. तो वो उस बाप को कहता है कि यार आपका बच्चा इतना गंदा मैला कुचैला है, बदतमीज़ है, तंग कर रहा है, तो आप उसको मना क्यों नहीं कर रहे. तो वो बाप कहता है कि जी ये मैला कुचैला इस वजह से है कि हम अभी गांव से वापस आ रहे हैं, इस बच्चे की माँ फौत हो गई है और इसकी मिट्टी जो कपड़ों पे लगी हुई है वो कब्रिस्तान की जो है ना कब्र की मिट्टी है, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं इसको मना करूं. तो इस में हुआ क्या कि जैसे ही ये स्टोरी उनको पता चलती है तो लोग फ़ौरन कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो इस बच्चे को, फिर सब उसको, हालांकि वो बच्चा उसी तरह बदतमीज़ी करता है लेकिन सब उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं. तो इसमें
جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی لوگوں کا پرسپیکٹو چینج ہوا تو ایک مشکل سچویشن جو کہ ان کے لیے پہلے ایک ان ایزی سچویشن تھی اس کے اندر وہ ایڈجسٹ کر کے اور ان کو اسی بچے کو جو کہ بدتمیزی کر رہا تھا اس کو پیار کرنا مشکل نہیں لگا. تو ہمارے لیے جو آج ایک اور میسج امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بار بار کمپلائنس کہہ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو چینج آور پرسپیکٹو کہ یہ کمپلائنس نہیں ہے. اگر ہم اس کا ورڈ چینج کر دیں اور کہنا شروع کر دیں کہ یار یہ ہم بینچ مارکنگ کر رہے ہیں ہائی اسٹینڈرڈس کے ساتھ, ہم اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں, تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو کرتے وقت ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. کمپلائنس لگتا ہے جیسے کسی نے پکڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار تم نے کرنا ہے. تو دیز آر ناٹ کمپلائنسز اینی مور, دس از اے ریکوائرمنٹ اینڈ دس از اے بینچ مارکنگ وی نیڈ ٹو ڈو. تو چلیں اب یہاں سے آگے ڈسکشن کرتے ہیں. اب ریگولیٹری کمپلائنس آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کمپلائنس کا ایک سونامی اس وقت آ رہا ہے. ٹینز جو ہے ریگولیشنز اس وقت آ رہی ہیں اور اب یورپین یونین کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ یار یہ اوور لیپ کر رہی ہیں چیزیں, اس میں بہت زیادہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, اس کی کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے. تو بھی 26 فروری 2025 کو یورپین یونین کے اندر انہوں نے ایک بل پیش کر دیا جسے کہتے ہیں اومنی بس سمپلیفیکیشن پیکیج. اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے اندر ہو یہ ڈسکشن رہی ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی ہم نے ڈائریکٹیوز دے دی ہیں اس کو سمپلیفائی کیا جائے, اس میں لوگوں کو تھوڑا ٹائم دے دیا جائے, اس میں لوگوں کو جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس کی جو شرائط کو ریلیکس کر دیا جائے. تو یہ چیز وہاں پہ ہو رہی ہے. اب اس ٹائم پہ ہمارے لیے دس از این اپرچونٹی کہ ہم کیسے اس کے اندر جو ہمیں لیگ مل رہا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اسپیس ہے اس کو کیسے کیش کر کے ہم اپنی نیگوشیٹنگ ٹرمز کو امپروو کر سکیں. تو سب سے پہلے میں ثاقب صاحب سے یہی سوال پوچھوں گا کہ سر جیسے کل میری آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک انیشیٹو ہے ٹرانسفارمرز کے نام سے, اس میں آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگ یہ جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے اس میں آپ نے اب آفٹر ریسرچ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب اپنے بائرس کو بھی بتائیں کہ یار صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تیرا بھی ہے. تو یہ ذرا اس پہ گائڈ کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ. اور رائٹلی آپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا کہ جو سیشن ٹائم ہے ہمارا بالکل اینڈ پہ ہے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں فیکلٹی کو, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو جو صبح 9 بجے سے مجھے پتہ چل بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, صبح 9 بجے سے بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں. ایون دو تھوڑا یہ ڈیفیکلٹ ڈسکشن ہے لیکن وی ٹرائی ٹو میک اٹ مور ایزیئر فار انڈرسٹینڈنگ فار دا اسٹوڈنٹ. فرسٹ بینگ اے سفائر, میں نے کل بھی ڈسکس کی کہ جس طرح جب بھی ہم انٹرنیشنل فورم میں خود کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جا کے کوشش نہیں کرتے بتائیں کہ ہم سفائر سے, ہم کوشش کرتے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں. تو ریسنٹلی ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے جس پہ ہم پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہے ہیں, اس کا نام ہے ٹرانسفارمر فاؤنڈیشن. ٹرانسفارمر فاؤنڈیشن اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ ڈفرینٹ لیول پہ کام کر رہی ہے. ہم انڈرسٹینڈ کر رہے تھے پچھلے کافی سالوں سے, مجھے بھی انڈسٹری میں کوئی 18 سال ہونے کو ہیں, تو جب بھی ہم کوئی چیز فالو کر رہے تھے ہمیشہ ہمیں برانڈ کی طرف سے فورس کی جاتی تھی کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی, ہمیں اوبیسلی کرنی پڑتی تھی. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک فاؤنڈیشن بنائیں جو اس چیزوں کو ایمپلیفائی کر سکے, جو جتنے مینوفیکچرنگ کے چیلنجز ہیں اس کو ایمپلیفائی کریں ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. تو اس کا نام ہم نے رکھا ٹرانسفارمر فاؤنڈیشن, اور جس کے ہم وی آر ون آف دا فاؤنڈر, ہمارے اور فاؤنڈر بھی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے. اس کے اندر مور دین 50 سسٹینیبلٹی ہیڈ کام کر رہے ہیں. اب ان سسٹینیبلٹی ہیڈ کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ خود فیل کرتے ہیں بینگ اے پاکستانی کہ ہم اس کے فاؤنڈر ہیں, آپ کا وہ لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور باقی چیزیں ساری ڈفرینٹ چلتی ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم نے سب سے پہلے ورکنگ کی کیمیکل مینجمنٹ پہ, پھر ہم نے کام کیا ڈی کاربونیشنز کے اوپر, پھر ہم نے کام کیا کیپیسٹی بلڈنگ پہ, اور ہم نے ریسنٹلی 2 پیپر لانچ کیے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں لیجسلیشن پیپر 1 اینڈ 2. اس میں ایکچولی ہم نے کیا کیا ہے, جو مین کرکس اگر میں اس کا بیان کروں آپ کو, ہو ول ڈو ہاؤ مچ, ہو پے, وٹ ول چینج ڈرائیو, یہی آبجیکٹیو ہے ان فیوچر. لیجسلیشن ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں, برانڈ کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں, لیکن کرے گا کون اور کیسے کرے گا, پیسے کون دے گا اس کے, اور ان دا اینڈ کہ وہ اس کو کون لے کے چلے گا, کنٹینیو کرے گا. جو 12 لیجسلیشن کے ڈاکومنٹ بھی آپ کو بھیجے, مین امپورٹنٹ CS-DDD, CSRD, نیو ایئر فیشن ایکٹ, یو گرو فورس لیبر, اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیجیٹل پاسپورٹ کے اوپر ہم نے اس کو سمرائز کیا.
اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور میں کہوں گا آپ ڈیفینیٹلی اس ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ان فیوچر جو چیلنج آنے والے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, یا آپ لوگوں نے کیا اسٹڈی کرنا ہے ان فیوچر, وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل رہے گا. اس کو میں تھوڑا سمرائز کرتا ہوں. جو آج تک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم نے سمرائز کیا ہے یا اس کو سیگریگیٹ کیا ہے, اس کو 4 ٹیئر میں کیا ہے. ٹیئر 1, 2, 3 اینڈ 4. 1 جہاں آپ کی فائنل پروڈکٹ بن رہی ہے, 2 جہاں آپ کا را مٹیریل بن رہا ہے فیبرک کے ٹرمز میں, 3 ہم اب لیتے ہیں اسپننگ کو, اور 4 ہماری ہوتی ہے ہماری جننگ اور ہماری فارم لیول پہ. پچھلے کافی سالوں سے 15 سے 20 سالوں سے کمپلائنس یا سسٹینیبلٹی کے زیادہ فوکس ہمیشہ رہا ہے ٹیئر 1 اینڈ 2 کے اوپر, جہاں برانڈ کا مین پروڈکٹ یا لیبل لگ رہا ہوتا تھا. تو برانڈ کو فوکس تھا جہاں لیبل لگتا ہے وہاں اس کے اسٹینڈرڈ بالکل امپلیمنٹ رہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹیئر 1 اینڈ 2 دے آر آل ویل ٹرینڈ, ویل اویئر, ڈسپلنڈ, ان کے پاس ڈیٹا بھی اویلیبل ہے پرووائڈ کرنے کے لیے. لیکن جو لیجسلیشن آنے والی ہیں وہ ٹیئر 1, 2 کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے ٹل دا ٹیئر 3 اینڈ 4. اب چیلنج ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ جیسے ہم سرکولیرٹی کی بات کر رہے تھے, ٹریسیبلٹی کی بات کر رہے تھے, تو ٹیئر 1 اینڈ 2 کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. پرابلمٹک تھنگ ہے کہ ٹیئر 3 اور 4 ڈیٹا کیسے پرووائڈ کرے گا. ابھی کسٹمر کے آرڈر تب تک آپ نہیں انشور کر پائیں گے بائی ایٹ دا اینڈ آف 2026, کیونکہ ڈی پی پی امپلیمنٹ ہو رہا ہے 2027 سے. آپ کو پوری ٹریسیبلٹی پرووائڈ کرنی ہے اسٹارٹنگ فرام دا فارم لیول ٹو دا فائنل پروڈکٹ. اب وہ کس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے, وہ آپ کو QR کوڈ سے پرووائڈ کرنی ہے, کیونکہ اینڈ کنزیومر کو انفارمیشن چاہیے, اینڈ کنزیومر کو ویزیبلٹی دینی ہے آپ نے. تو اس کے لیے آپ کو ٹیئر 3 اور 4 کا کیپیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی چیلنجنگ یہ ہے ہمارے لیے کہ جینرس کے پاس کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے, اس کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے کہ آپ کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر سکے. CS-DDD, CSRD جس میں 2 میجر چیزیں کور ہو رہی ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں ہیومن رائٹس ڈیو ڈیلیجنس ڈائریکٹیو, اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کا ہے. اب جینرس اور فارم کے پاس وہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. اگر وہ انفارمیشن ہوگی نہیں تو وہ کیسے کمپلائی کر پائے گا. تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کیپیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے 3 اور 4 کی. مینوفیکچرنگ فیسلٹی کی کیپیسٹی اس کے باؤنڈری کے انڈر ہے, وہ نہیں کر سکے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ویک میں برسل میں تھا یورپین یونین کے ساتھ, اس کے 3 DGs تھے, ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ڈائریکٹلی میں نے کہ وی آر ولنگ ٹو پرووائڈ آل انفارمیشن اکارڈنگ ٹو CS-DDD, CSRD, بٹ a problematic thing from our side is we have to support tier 3 and 4. ان کی کیپیسٹی کے لیے یورپین یونین کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے, کیونکہ ہم پیرس ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں 1.5 سینٹی گریڈ پہ لے کے آنا, اس پہ بھی فنڈنگ ہے, اور فنڈنگ وہ تھرو یورپین یونین پاکستان آئے, گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو وہ فنڈنگ آئے. ہم جب تک ان کو کیپیسیٹیٹ نہیں کر پائیں گے ہم اس چیزوں کو کمپلائی نہیں کر پائیں گے. تو ان شارٹ یہ ہماری جو ڈسکشن ہے, ہمارے 3 اور 4 کی کیپیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے فی الحال. جی تھینک یو ویری مچ سر. اچھا یہ سر نے ایک بڑا 2 امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو یہ کہ کاسٹ جو ہے وہ کون پے کرے گا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نیا ٹرینڈ جو ایمرج کر رہا ہے, اب ہم بائرس کو بتا رہے ہیں کہ یار صرف میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ تمہاری بھی رسپانسبلٹی ہے. ایک دوسرا انہوں نے اینڈ میں جو ایک بات کی ہے کہ جو فنڈز ہیں اس کاسٹ کو بیئر کرنے کے لیے یا ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس لے کر آنے کے لیے, کل سر نے مجھے بتائی تھی آرگنائزیشن اپیرل امپیکٹ انسٹیٹیوٹ, دے آر ہیونگ $1 trillion. اپیرل امپیکٹ انسٹیٹیوٹ ہے, US بیسڈ ہے, $1 trillion کے فنڈز ان کے پاس اویلیبل ہیں. اچھا اب ان فنڈز کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے سیفائر ہے انہوں نے انڈیویجولی اپلائی کیا ہے. اس میں اگر ہم لوگ کلیبریٹ کریں, جیسے ہم لوگ پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل ہے, ہمارے ساتھ پریگمیا ہے, ہم لوگ مل کے یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیں اور پھر یہ پروجیکٹ پرپوزلز بنا کے ان کے پاس لے کے جائیں کہ جی ہم ان ایریاز میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس کام سے یہ رزلٹ نکلے گا, تو وی کین لیوریج دیز ریسورسز. سو یہ یونیورسٹی کے اندر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے جس میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو کلیبریٹ مور. دوسرا جو کاسٹ کے حوالے سے تھا, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خرم ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کاسٹ کے حوالے سے ایشو ہے کہ پچھلی بھی جب ایک ڈسکشن ہو رہی تھی سرکولیرٹی کی, اس کے اندر بار بار ماڈریٹر نے کہا کہ یار اٹ شوڈ میک بزنس سینس, اگر میں امپروومنٹ لے کر آ رہا ہوں تو وہ میرا کام تو پروفٹ بنانا ہے. تو کیا واقعی یہ جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے یا اپنے آپ کو سسٹینیبل بنانا ہے, ڈز اٹ میک اے بزنس سینس؟ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں. سر جی اس پہ میں شارٹ کامنٹ کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ جو سوال آپ نے ثاقب صاحب کو کیا تھا اس کا ایک لیول میں ڈیفائن کر کے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں. اٹ ڈز ناٹ میک بزنس سینس.
if we look at from a linear perspective. اگر ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں, if we are ourselves institution, it does make a business case. مگر جہاں ثاقب صاحب نے بات کی کہ جب ہم ٹیئر 3-4 میں جائیں گے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا, دیٹس ناٹ پاسبل کہ وہ ٹیئر 1 میں سے کوئی لے. جہاں میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, سوال وہی جو آپ نے ثاقب صاحب سے کیا, اور انہوں نے بہت اچھا ٹیکٹیکل لیول پہ اور آپریشنل لیول پہ اس کو ایکسپلین کیا. اس کا ایک اسٹریٹجک لیول ہے, وی کین کال اٹ ٹیئر جی, گورنمنٹل لیول. اچھا, اس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سارے لیولز کمپنی لیول پہ تو ہم نے میں کیونکہ بزنس ایڈوکیسی اور زیادہ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ پرسپیکٹو دے دوں. تو یہ تو جو ثاقب صاحب نے فرمایا یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو کرنا ہی ہے. اب جب بنگلہ دیش کی فیکٹریز میں چائلڈ لیبر, میں آئی ایم ٹیکنگ یو بیک 25-30 ایئرس, جب بنگلہ دیش کی فیکٹری میں چائلڈ لیبر کا ایشو آیا تو ہمارے فیکٹریز میں جب آیا تو ہم نے بچے بھگا دیے, اور اس کے بعد ہم نے کہا نہیں یار یہ بڑا سینسٹیو ہے, تو بورڈز لگا دیے کہ 12 سال سے بچے کا نیچے سے بندہ انٹر نہیں ہو سکتا, اور 18 سال, اور وہ سارا کچھ جو ہی انہوں نے کہا. بنگلہ دیش کے پاس جب کسٹمر آیا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ مر جائے گا اگر کام نہیں کرے گا, سو یو نیڈ ٹو ورک ود اس. سو انہوں نے سیلز سے کام نہیں کیا, صرف انہوں نے گورنمنٹل لیول پہ کیا کیا, انہوں نے ایک بڑا ان کا مشہور پروگرام ہے چائلڈ ایریڈیکیشن پروگرام. سو ہاؤ ٹو ٹیک چائلڈ اوے فرام ورک, کہ انڈر ایج میں بچہ جو کام نہ کرے. اس کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا جس کے ایجوکیشن کے پیسے کسٹمر نے اپنے CSR فنڈ سے دیے. سو اس کی کاسٹ افیکٹ نہیں ہوئی. سو اس کے CSR ہے, بہت بڑا CSR ہے اس کا, اس نے وہاں سے اس کی فنڈنگ کی, بچے کا ٹائم آدھا کیا, مختلف ایجز کی پروفائل بنائی, بچے کا ٹائم ہاف کیا, پھر اس کو اسکول میں ڈالا, پھر اسکول میں پیسے لگوائے. اور انہوں نے کہا کہ دس از اے ہیومینیٹیرین کیس, دس چائلڈ ول ڈائی آف ہنگر, اور وی نیور فالوڈ, ایون وی نیور لکڈ ایٹ اٹ. اسی طرح ہم نے جتنے کنونشنز سائن کیے مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, اگر آپ اس کی ہسٹری ٹریس کریں تو بنگلہ دیش نے جہاں 12 سائن کیے ہوئے تھے, ہم نے 27 سائن کیے ہوئے تھے. اچھا, they all India is signatory to less conventions, and why we are signatory to more conventions, nobody has the answer. کون صاحب تھے, کون صاحب گئے, کس کی حکومت تھی, کس نے کیا کہا تھا, nobody has the answer. This is a black hole. And this is killing us. Only the difference in conventions is killing us. تیسری ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پیرس ٹریٹی میں چائنا جا کر کہتا ہے, جیسے ابھی کاٹن ویب والوں نے کہا کہ 4.3% ان کے کسٹمر نے کہا ہے, دیٹ از پر یونٹ آف پروڈکشن. سو ایبسولوٹ ویلیو میں تو ایبسولوٹ ویلیو ان کی انرجی کی بڑھے گی اف دے گرو, اینڈ اف دے, سو بیسیکلی تو پر یونٹ کاسٹ کم کرنی ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ایٹ اے ٹریجیکٹری, کہ مجھے وہ بھی اسپیچ یاد ہے ان کی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی ٹریجیکٹری پر ہیں ایز اے کنٹری ویئر وی ہیو ٹو گرو, اور سب ڈیولپڈ ملکوں نے اپنا جو انوائرمنٹ کا خرابی کرنی تھی وہ کر دی ہے. سو ہمارا شیئر پرپورشنیٹ, ابھی ہم نے وہ شیئر پورا لیا نہیں ہے. سو وی ول, آور اوور آل پولوشن ول انکریز, بٹ وی آر ناؤ گیونگ یو اے بائنڈنگ کہ ہم پر یونٹ اس کو ڈیکریز کریں گے. سو آپ وہ پہلے 6 سال دیکھیں اس کے بعد کہ انہوں نے ان کی ٹوٹل جو ایمیشنز تھیں سارا کچھ بڑھا, اینڈ دین دیر واز اے پلیٹو فیز, اینڈ دین دے ریڈیوسڈ اٹ, اور انہوں نے بڑا ایگریسولی ریڈیوس کیا. آئی نو فیکٹریز جو ہمارے سامنے جو جن کے ساتھ ہم کام بھی کرتے تھے وہ فیکٹریز بند ہو گئیں. سو جو ٹیئر جی ہے نا, دیٹس ایبسنٹ. ہم انڈیویجولز کون سی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ ہم جی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم کسٹمر کی جنگ ٹیئر 1 پہ لڑ سکتے ہیں, ٹیئر 2 پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ٹیئر 3-4 پہ بھی نہیں لڑ سکتے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیز آر آل بیٹلز. تو اوور آل وار کا کوئی انچارج نہیں ہے, نہ تھا نہ آج بھی ہے, انٹل ٹیئر جی از ایکٹنگ رسپانسبلی, اینڈ صرف رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے اپنی اسٹیج کے لیے.
ہم انڈیویجولز رہیں گے اور جو آگے ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ٹرانسپیرنسی کی, پوری ویلیو چین کی, کیا کمپنیز کتنا بڑا گروپ ہو کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے, کیا وہ خود جا کر جنرز کو وہ اٹس ناٹ پاسبل. سو یہ اب ٹیئر جی کا ایکٹیو ہونا ہمارا سروائیول ہے, بٹ اگین دیر از نو آنسر ٹو دس کوشچن. تھینک یو سر. اچھا ٹیئر جی جو سر کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا بیسیکلی جو رول ہے, تو گورنمنٹ ان دونوں کے درمیان میں سے کچھ بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر نبیل سے, کہ جی آپ نے ریسنٹلی ٹیئر ای سے یعنی کہ ایجوکیشن سے نکل کے آپ ٹیئر جی میں گئے ہیں, تو گورنمنٹ میں بتائیں کہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور کیا یہ جو ایم ٹی اسپیس کا سر نے حوالہ دیا ہے اس اسپیس کو, اس ویکیوم کو آپ فل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. حسن کا پہلے میں آپ کو ایک اور انٹروڈکشن کروا دوں کہ حسن ہیز ریسنٹلی جوائن پی ٹی سی, بٹ بیفور دیٹ he was in the textile wing of the Ministry of Commerce. So he's a pure bureaucrat. So he's G as well. So this is now G to G. اس میں because I have been working with the industry, میرا انڈسٹری سے انٹرنیشنل اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ریسرچ اور ایجوکیشن ایک ڈائیورس سا ایکسپیرینس ہے, گورنمنٹ کے پروجیکٹس بھی کیے ہیں. There is a gap and I agree with Dr. Saab and with Saqib Saab and everybody. جو بھی بات یہاں پہ ہوئی ہے, لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ ڈفرینٹ منسٹریز میں اب بہت سارے انیشیٹو اسٹارٹ اپ ہو گئے ہیں. ون آف دا انفارچونیٹ تھنگ از کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے یا منسٹری آف او پی ایچ آر ڈی ہے, ایوری بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ بٹ اٹ از آئسولیٹیڈ. سو وی نیڈ ٹو سینرجائز, لائک we need a synergy between the textile associations, and it is very difficult, and I have been discussing with Dr. Saab and Dr. Ayaz as well, that we need to synergize. Same is the case with the education sector. Would you believe کہ منسٹری کے آفس سے لیٹر جائے ایچ ای سی کو اور 3 ریمائنڈر چلے جائیں اور ہمارے ساتھ ہیں بالکل, وہ جواب نہ دیں, اینڈ دے نو می ویری ویل. اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ میں ایچ ای سی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا ممبر انہوں نے دے دیا, سارا کچھ کر دیا, بٹ ہم پریکٹیکل, چونکہ میرا بھی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے, سو وی آر مور آف اے پریکٹیکل پرسن, کہ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو سے ہے نا وہ والا کام کریں. ناؤ کمنگ بیک ٹو ویئر دا جی از مسنگ, یس جو تو کام ود ان دا باؤنڈری آف دا انڈسٹری ہے, یس ان کو چاہیے, ان کے لیے یہی بہت بڑے محاذ ہیں کہ یہ اپنے بائر پہ فوکس کریں, اپنے ٹیکسز پہ فوکس کریں, اپنی کوالٹی, پروڈکٹیوٹی, سرکولیرٹی, وٹ ایور دا بز ورڈز آر گوئنگ آن, اس پہ فوکس کریں. یس آن دا ادر سائڈ دے شوڈ بی انوالوڈ ان دا پالیسی میکنگ وچ میکس دیم کمفرٹیبل along with the supply chain. اس میں ایس ایم ای کا بھی حصہ ہو, ایس ایم ای کو کیا چیز چاہیے, بگر پلیئر کو کیا چیز چاہیے, کیونکہ دونوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. سو وی ہیو ٹو کریٹ اے پالیسی ود دا انوالومنٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس. تو اس میں میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, وی آر اوپن ٹو اٹ, اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ آف. جہاں تک کمپلائنسز, ڈائریکٹیوز اور اس کی بات آ رہی ہے, وی ول سٹ ٹوگیدر اینڈ آئی ایم اوپن ٹو اٹ اینی ٹائم, اینی ویئر دے کال اٹ, وی ول ڈو دیٹ. آن دا ادر سائڈ ابھی ہمیں بھی اسٹرگل کرنی پڑی, بیکاز وی ہیو اسٹارٹیڈ ریسنٹلی. تو منسٹریز میں ابھی ہیزرس کیمیکلس کے اوپر پالیسی نیا لا بن رہا ہے, آئی ایل او اپنا کام کر رہا ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج اپنا کام کر رہی ہے, یو این ای پی اپنا کام کر رہی ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو سینرجائز دیم اینڈ وی آر ٹیلنگ دیم کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. سیم از دا کیس ود منسٹری آف لیبر. ڈفرینٹ پروونسز کے ڈفرینٹ ایکٹس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں, آئی ایل او اپنا, اور یہ آئی ایگری with Dr. Saab that we have signed so many conventions without knowing the implications of those, کہ afterwards what will happen to the industry. It's just not with the textile, it is with everybody. ٹیکسٹائل تو ابھی تک پھر اسٹرگل کر رہی ہے, کوئی اسٹرانگ بیس آپ کی ایگریکلچر, آپ کی لیدر دیکھیں, بینگ دا بیسٹ سیکنڈ لیدر پروڈیوسر, نیچرل پروڈیوسر, آپ ہاف پہ بھی نہیں رہ گئے ایکسپورٹس کی. سو وی آر گوئنگ سو ڈاؤن. سو اس کے لیے وی آر ان ٹچ, اور having national compliance center, yes, what we are trying to do is any buyer, any new regulation to be formulated. For example, if they are implementing 5 قسم کی regulations ہیں اور اس میں overlapping بہت زیادہ ہے, we need to combine, we need to sit together. یہ ہمیں list کر کے دیں کہ یہ regulations ہیں,
یہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ, ہم اس کو ایک ڈاکیومنٹ بنائیں اینڈ دین وی ٹاک ٹو دا بائرز اینڈ وی ٹاک ٹو دا ادر پالیسی میکرز دیٹ ہاؤ کین یو force somebody with a one facility to have about 10 types of different kind of compliances to be filled up. So this is something we are lacking, and agreed on that, and this is a huge gap. But yes, the only way is that we sit together and do it in a separate kind of a corporate level, not in a kind of a government level. ہمیں پرائیویٹ جس طرح لوگ سوچتے ہیں نا, بزنس مین سوچتا ہے 1+1 نہیں سوچتا, وہ کچھ اور سوچتا ہے, لیکن وہ ساتھ دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو تھنک ان دیٹ. تھینک یو سر. جی ثاقب صاحب, یو وانٹ ٹو؟ میں یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میرے نالج میں جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے, لوکل لا جس کو ہم بولتے ہیں, اس کی ایک ڈرافٹ کاپی بنائی ہے لیبر لا نے کہ سب کو سمرائز کرنے کے لیے, لیکن وہ اپروو ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس طرح کی ایکٹیویٹی پاس میں بھی ہو چکی ہے. کرنٹلی وی آر یوزنگ فیکٹری ایکٹ 1934, اسٹینڈنگ آرڈر 1968, پنجاب فیکٹری رول 1978, اور آفٹر 18 امینڈمنٹ ہم نے کیا کیا, انڈسٹریل ریلیشن 1968 کا نام چینج کر کے پنجاب فیکٹری رولز اس کا اس طرح کر کے انہوں نے بنا دیا 2018. سو فرنٹ پیج چینج کر دیا. سو جو سر آپ نے بتایا کہ جو بنگلہ دیش نے اسٹریٹجی بنائی, اوبیسلی وہ گورنمنٹ سپورٹ تھی, انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا. انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کمبوڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش, دے آلویز آن دا ٹاپ. پاکستان کے 4-5 بندے ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسد صاحب سے بھی کافی دفعہ ڈسکس ہوئی کہ یار انٹرنیشنل فورم پہ ہماری جو پریزنس ہے بڑی لمیٹڈ ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری کو, اس لیے وہ گرو کر رہی ہے. ہم نے ٹیکنیکل سپورٹ کیا بنگلہ دیش کو, ہم نے اپنے ہیومن ریسورس بھی دیے, ہم نے باقی چیزیں بھی دیں, لیکن ہم اپنے کنٹری کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ سیم از دا کیس ود ایمریٹس. ایمریٹس کو ہم نے ڈیولپ کیا, اب یہ دیکھ لے کدھر. تو وہ گورنمنٹ سیکٹر کا مسنگ ایلیمنٹ ہے. اب انٹرنیشنل فورم پہ جب ہم جا کے چیزوں کو, گلوبل ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ دے رہے ہیں ان ٹرمز آف وائٹ پیپر, ان ٹرمز آف اینی ادر سورسز, وائی وی کینٹ ڈو فار پاکستان؟ سو جو انڈرسٹینڈ کرنے کے والے کی چیز ہے, سسٹینیبلٹی از نو لانگر جسٹ این انڈسٹریل بز ورڈ, اٹس بیکمنگ اے ریکوائرمنٹ. It's our commitment that we need to ensure, not for the environment, for the community we serve, for the future generations to come. That's all. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, سوری ثاقب صاحب. اچھا, اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹیئر ہے, اس پہ پچھلے بھی اس میں بات ہو گئی تھی, لیکن میں اس کو دوبارہ ٹچ کرنا چاہوں گا. اٹ از امپورٹنٹ, جس کو ہم نام دے ہی رہے ہیں تو ٹیئر پی کہہ لیتے ہیں, پی از فار پیپل. اب دیکھیں, اگر آپ, جیسے اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ ریلیجن ہمارا تو یہی کہتا ہے کہ جی آپ نے ویسٹیج نہیں کرنی, آپ نے پانی کی کنزرویشن بھی کرنی ہے, آپ نے ریسورسز جو ہے ان کو روٹیٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم جو ہے وہ ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ یورپین یونین کے اندر یا یو ایس میں یا یو کے میں جو مارکیٹس ہیں, وہاں پہ یہ جو چینج ہے یہ کنزیومر ڈرائیو کر رہا ہے. مطلب ادھر کنزیومر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ ٹی شرٹ پہن رہا ہوں یا کوٹ پہن رہا ہوں, یہ ایک رسپانسبل طریقے سے بنا ہے. تو ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا جو کنزیومر ہے یا پبلک ہے یا پیپل ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ سسٹینیبلٹی اور سرکولیرٹی کو پش کریں, اور جب وہ گورنمنٹ کے پاس اپنا اوپینین شیئر کرتے ہیں تھرو الیکشن, وہ جیسے کیسے بھی ہوتا ہے, اس میں وہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جی ہمارے یہ رائٹس ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سرکولیرٹی اور سسٹینیبلٹی اور سسٹینیبل بیہیویئر کو آنا چاہیے. تو اس حوالے سے انوائرمنٹل, سوشل اور گورننس, یہ تین آپ نے سنے ہوں گے, ESG ان کو کہا جاتا ہے. اس میں جو اس مڈل پارٹ ہے جو سوشل ہے, اس میں کمپنیز جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل پارٹ میں ہماری جو امپلائیز ہیں, ہم ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کے لیے, ان کو ٹرین کرنے کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ بتائیں گے کہ کیا تھرو انٹرونشن آف دا کمپنی آپ کے جو امپلائیز ہیں, ظاہر ہے وہ واپس معاشرے اور سوسائٹی میں ہی جاتے ہیں, تو کیا وہاں سے کوئی اسٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں ٹرین کریں اور ہماری سوسائٹی میں چینج آئے؟ شارٹ آنسر از نو. میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیے, ہمارے مختلف فورمز پہ نا آپ نے یہ بہت سنا ہوگا, اور بلکہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ ایک لفظ ہے. سو ہمارا ایک سیکٹر کہتا ہے جی لیول پلینگ فیلڈ مجھے نہیں ملا, وہ کہتا ہے جی لیول پلینگ فیلڈ مجھے نہیں پتا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو
فرنٹ رنر ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کا وہ سیلز مین ہے, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, ثاقب صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیلز مین ہے جو جا کر کسٹمر کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ویتنام کا سپلائر بیٹھا ہوا ہے. ہی از کمپیٹنگ ود ہوم, لیول پلینگ, لیٹس ڈیفائن لیول پلینگ فیلڈ, اور اینڈ لیٹس ڈیفائن ٹیئر جی اگین. وہ ویتنام کے وہاں پر کیا ہے جی, اتنی اچھی گورننس ہے, ان کو وہ فیسلٹیز ہیں, اینڈ از اے ویری پروڈکٹیو لیبر. And that labor productivity is an outcome of government interventions, not personal interventions. You can enhance by 5%, you can enhance by 7%, you can enhance your specific process by 20%. But کیا جو میرے پاس سیکنڈ لارجسٹ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے فیصل آباد میں, اور جہاں میں پانی پھینک رہا ہوں اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ وہاں ملینز آف لیٹرز وہ جا رہا ہے. مجھے بتائیے یہ اسی طرح کیا سوسائٹی میں چینج آ سکتی ہے؟ ہمارے سری لنکنز پنکھا بند کر, ہمارے پاس بے شمار سری لنکنز کام کرتے ہیں, وہ پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. They have less export than us. It has nothing to do with exports. They have ان کی GDP لو ہے, but they are trained well. They're ان کی گورنمنٹ نے, اب وہ لیبر پروڈکٹیو کیوں ہے؟ ان کا لٹریسی ریٹ 99% ہے, انہوں نے, ان کے پاس ایکسپوجر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ, آپ جو تھیوری آپ نے پیش کی کہ ایک فیکٹری 1000 2000 5000 بندے کی سوسائٹل چینج لے آئے. آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ریسنٹلی ہم نے کوئی ویلفیئر پہ کام کرنا شروع کیا, تو میں نے سب کو اکٹھا کر کے, there were about 4-5,000 people جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں, تو ہم نے کہا جی کہ ہم بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, دس واز اپارٹ فرام what we are, جو ہم نے مینڈیٹوری کرنا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے, یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو وہاں سے 2 نعرے آئے, انہوں نے کہا جی کہ کوئی پیسے کیش نہیں دے دیں. سو دے ور ناٹ ایون انٹرسٹیڈ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے آپ کی بچیوں کو جو فلانے کوالیفیکیشن کرائٹیریا میں پورے اتریں گے, آئی رولڈ آؤٹ اے پالیسی, اور وہ خوش نہیں ہوئے. سو کین آئی چینج دی سوسائٹی؟ نو. اینڈ از اٹ مائی ریسپانسبلٹی؟ نو. آئی ایم sorry to say a victim of that society which is created by الفا بریوا, جو بھی آپ کہہ لیں اس کا, چارلی کہہ لیتے, جو بھی ہے, مختلف لوگ آئے, مختلف لوگوں نے جو کچھ بھی کیا. تو یہ بتائیے کہ where do I go? That's my answer. نہیں تالیاں نہیں بجانی اس میں تالیاں نہیں بجانی. اچھا, یہ کیونکہ سر نے نام ایسا لے لیا نا کہ اب تالی نہیں بج سکتی, کیونکہ کہیں یہاں سے بھی کوئی فارورڈ ایز ریسیوڈ نہ ہو جائے سر. نہیں, دس از مس انٹرپریٹڈ. دس از مینس کوئی بھی جس نے بھی گورننس کی اس نے اپنا, میں تو گورننس کی بات کر رہا ہوں, جو بھی گورننس رول میں تھا اس نے اپنا کام نہیں کیا. آج کیا گورننس اپنا کام کر رہی ہے؟ میں تو گورننس کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آر وی ریئلی انٹرسٹڈ؟ آج جو ایجوکیشن کا حال ہو رہا ہے, از اٹ گوئنگ اپ اور گوئنگ ڈاؤن؟ ہمارا جو ہیومن انڈیکس ہے, ویئر آر وی؟ سو آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ مجھے بتائیے کہ ود دیز ڈسمل میٹریسز ہم کہیں 160 پہ ہیں, کہیں 170 پہ ہیں, کہیں 180 پہ ہیں, اینڈ وی آر سپوز ٹو compete with the world individually, yes, but as a nation, can we do that? It will remain a miracle. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اندر ہم ریسنٹلی جیسے بھی یو ایس نے ٹیرفس, آپ کو سب سنا بھی ہوگا کہ ٹیرفس لگا دی ہیں, اس پہ ہم ریسرچ کر رہے تھے. تو ان کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایک ڈائریکٹ کمپیریٹر ہے بنگلہ دیش, ان کے اوپر ہمارے سے زیادہ ڈیوٹی لگی ہے. کمبوڈیا ہے, ان پہ زیادہ ڈیوٹی لگی ہے. ویتنام ہے, اس پہ زیادہ ڈیوٹی لگی ہے. انڈیا پہ صرف ہمارے سے 3% کم, ان کی 26-27 ہے, ہماری 29 یا 30 ہے. اس میں تھوڑے نمبرز کا ایشو ہے. تو ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو جو رزلٹ آیا وہ بھی ہم نے اس کو پبلش تو نہیں کیا, لیکن اس کی میں آپ سے فائنڈنگ شیئر کر دیتا ہوں کہ حالانکہ بنگلہ دیش کے اوپر ہمارے سے زیادہ ڈیوٹی ہے, کمبوڈیا پہ زیادہ ڈیوٹی ہے, لیکن اس کے باوجود وی آر ورس آف. وائی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از مچ ہائر دین دوز کنٹریز. میرے ملک میں انرجی جو ہے وہ ہائیسٹ ان دا ریجن ہے,
میرے ملک میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ حالانکہ 22% سے اب اس کو 12 پہ لے کر آئے ہیں ود ان پیریڈ آف 7-8 منتھس. 2023 یا 24 کے شروع کے اندر یہ 22-23% تک تھا, لیکن اٹ اسٹل ہائیسٹ ان دا ریجن 12% بھی. ٹیکسیشن میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک اور اسٹڈی کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروفٹ مارجنز چونکہ کم ہو رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, تو ہم نے کہا کہ ہم ڈفرینٹ سینیریوز دیکھتے ہیں کہ 1% اگر پروفٹ مارجن ہو, ایسے ہی جسٹ ٹو سی دا امپیکٹ آف ٹیکسیشن, 1% ہو, 2% ہو, 3% ہو, 4 اور ڈفرینٹ سینیریوز میں. تو جو لوئسٹ مارجن تھا 1% کا, اس پہ ہمیں یہ پتہ چلا. اب ٹیکسیشن سے میں نے اس کے اندر میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم نے جو ہم پیسے اس میں WWF کے دے رہے ہیں, ورکر ویلفیئر فنڈ والے, یا WPPF والے دے رہے ہیں, وہ بھی اس میں ہم نے شامل کیے. ٹھیک ہے جی. تو دا امپیکٹ ود 1% پروفٹ مارجن, if somebody is exporting, totally exporting, the tax impact is 156%. 156% کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 100 روپیہ کمایا ہے تو گورنمنٹ کو میں نے ٹیکسیشن کی مد میں 156 روپے دینے ہیں. دیز آر دا نمبرس. تو اوبیسلی جب آپ اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ ایک ڈوم سے سینیریو آیا. تو لیکن میں تھوڑا سا میری چونکہ میں تازہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آیا ہوں تو میں ہر چیز کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اچانک میری تنخواہ بڑھی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا چینج لے کر آ سکتا ہوں سر. ہاں صحیح. اگر میری چونچ چھوٹی ہے تو میں وہ ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے وہ تھوڑا پانی تو پھینکتا رہوں نا. تو اپنا رول ہم سب اگر پلے کرتے رہیں, رزلٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. رزلٹ اپنا خنجر تیز رکھ اور باقی تو خدا پہ چھوڑ دے. لیکن پھر سوسائٹل چینج کا سوال چینج کر دینا. سر میں نے سوسائٹل چینج کا جواب دیا آپ کو. میں نے کہا انڈیویجول وی آر ایکسلنٹ, بٹ سوسائٹل چینج کین آئی ڈو دیٹ؟ نو, اٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی, اٹس ناٹ مائی سفیئر آف انفلوئنس. سو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ بینگ نیگیٹو, مگر کیونکہ آپ کا سوال سوسائٹل چینج پہ تھا تو اس پہ میں نے اپنا. سر میں بھی آپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ وی آر سٹنگ ان انوائرمنٹ جہاں پہ بہتر ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو, بجائے اس کے کہ ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہوں, تاکہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے اسٹارٹ تھنکنگ. اچھا ٹائم ہمارے پاس کتنا رہ گیا جی؟ ٹائم ختم ہو گیا. سوسائٹی میں میں تھوڑا ایڈ کرنا, ثاقب صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ہماری طرف سے دے دیں اینڈ دین وی اوپن. سوسائٹی میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دو اس میں ڈفرینٹ ایکسپیکٹ ہے. ایک تو ایجوکیشن لیول, گراؤنڈ لیول سے, کہ ہم ایجوکیشن جو دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کس لیول پہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. اب بچوں کی ایجوکیشن پہ دیکھیں, جب ہم وہ ٹرین کر نہیں پا رہے اس لیول پہ, تو ہم ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہماری, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسری آتی ہے انوائرمنٹ. ہم انوائرمنٹ کیا دے رہے ہیں؟ یہی بچے, یہی ہم لوگ, یہاں ہم ٹریفک وائلیشن بھی کرتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں. جب ہم یورپ جاتے ہیں, USA جاتے ہیں, ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ انوائرمنٹ بھی دے رہے ہیں. تو دونوں چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں, آپ کا ایجوکیشنل سسٹم, آپ کی ٹریننگ اویئرنیس, پھر آپ انوائرمنٹ کیا دے رہے ہیں, آپ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں. آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشن ہے, لیکن آپ کا کنٹرول اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کر سکیں. تو یہ دونوں فیکٹر آپس میں لنکڈ ہیں. تھینک یو جی. کوشچن جی اجازت ہو تو میں بول لوں جی. میرے 3 کمنٹ ہیں, 2 چھوٹے ہیں, وہ پہلے میں کر لیتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ثاقب نے بھی بتایا کہ پنجاب لیبر کوڈ جو ہے دیٹ از انڈر ریویژن. اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے بیٹھ کے ریویو کی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مزے کی مجھے یہ لگی ہے کہ اگر کسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے آن ڈسپلنری بیسز, یہ آپ کو اگر جب چند دن پہلے آپ گورنمنٹ سروس میں تھے تو آپ اگر گھر جاتے ہیں ٹرمینیشن تو آپ یو گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. لیکن پنجاب لیبر کوڈ میں سب کے لیے بتا دوں کہ اس میں سارے واجبات ملیں گے, ان کو صرف نشان حیدر نہیں دیا گیا, باقی سب کچھ دے رہے ہیں. نمبر 1 جس کو آپ ڈسپلنری بیسس پہ ٹرمینیٹ کر کے گھر بھیج رہے ہیں, ہم اس ورکر کی بات کر رہے ہیں. ایک ہو گیا کمنٹ. دوسرا کمنٹ میرا یہ تھا جو ٹیئر 3 اور ٹیئر 4 کے اوپر, اس کے اوپر میں آخر میں بات کرتا ہوں, لیکن میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کے نالج سے بڑا متاثر ہو گیا تھا تو میں نے کہا فوراً بات کر لوں. پہلے ڈاکٹر صاحب نے بنگلہ دیش کی اسٹوری شیئر کی, اس کے بعد سری لنکا کا انہوں نے پورا فیبرک, سوشل فیبرک بیان کر دیا. تو میں یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر ایاز الدین صاحب کہ دس از دا ٹائم کہ وی شوڈ شیئر پاکستانی اسٹوریز ایز ویل, اور پاکستانی سکسیس اسٹوریز شیئر کریں. بنگلہ دیش کے اوپر جو چائلڈ لیبر کا ایلیگیشن آیا تھا دیٹ واز آن لائٹر سائڈ. جو پاکستان کے اوپر آیا تھا 96 کے اندر, دا بال نیمڈ ٹینگو
دیٹ واز میجر ایلیگیشن, اور آپ کی پوری فٹ بال ایکسپورٹ بند ہو گئی تھی پاکستان سے. اور پاکستانی انڈسٹری کے پاس دو ہی چوائسیز تھے, جو کہ ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 چوائسیز ہیں. ایک تو ڈینائل میں چلے جائیں, نہیں جی ہمارے پاس چائلڈ لیبر کوئی نہیں ہے, نہیں جی ہم نے نکال دی ایریڈیکیشن, جو کہ بنگلہ دیش نے کیا. پاکستان ٹک دا تھرڈ آپشن, جو کہ بیسٹ آپشن تھی, اگریسو تھی. خورشید اے صوفی, سی او آف ساگا اسپورٹس, ہی وینٹ ٹو اٹلانٹا, سائن این ایگریمنٹ, اور اس نے کہا وہاں پہ کہ یس وی ہیو چائلڈ لیبر, بیکاز اٹ واز ناٹ نیور بین مانیٹرڈ, اور نہ ہی اٹ واز پروہیبٹیڈ. اور اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہیں چائلڈ لیبر کی, 14 سال, 16 سال اور 18 سال. پاکستان کا جو یہ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ ریٹیفائی جو ہم کر لیتے ہیں نا جی کنونشنز کو, وہ بھی جی کا کام ہے, جس کے اوپر ابھی ہم کوشش کر رہے تھے نا. ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ جی کو درمیان میں ڈالیں, وی ہیو ٹو ورک ایکس جی وداؤٹ جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. خورشید صوفی نے کہا جی وی ہیو چائلڈ لیبر, بٹ چونکہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھی اس سے پہلے, یہ پروہیبٹیڈ نہیں تھی, ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, ان کو پرائمری ایجوکیشن دیں گے, اور جب وہ اٹین کر جائیں گے ایڈولسنٹ وہ ایج, تو اس کے بعد ان کو کام دیں گے پارٹ ٹائم, اس کے بعد پرماننٹ کام دیں گے. آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے اندر یونیسیف سامنے آیا, آئی ایل او سامنے آیا, اور سیو دا چلڈرن یو کے وہ سامنے آیا. تینوں نے فنڈ پول کیا اور سروے کنڈکٹ کر کے پوری انڈسٹری سے 7600 چلڈرن آئیڈینٹیفائی کیے. ان کے لیے نان فارمل ایجوکیشن سینٹر بنائے گئے, جس کے اندر ان کو کریش کورس کے تحت 5ویں سے لے کے 8ویں جماعت تک پڑھایا گیا. اس کے بعد ان کو فیکٹریوں میں نوکریاں دی گئی. اور جب یہ سکسیزفل ہوا ماڈل, تمام بچے وہاں سے نکال کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا گیا. ایریڈیکیٹ نہیں کیا, ریہیبلیٹیشن کی ان کی پاکستان نے کی. پریزیڈنٹ کلنٹن نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کی تعریف کی. دیٹ از پارٹ آف دا ریکارڈ ناؤ اویلیبل آن یوٹیوب. اور یہ پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے, جو پاکستان نے چائلڈ لیبر کے اگینسٹ فائٹ کیا. اور میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ بات بتاؤں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جی واز ٹوٹلی ایبسنٹ, اینڈ اٹ واز ٹوٹلی والنٹریلی پروجیکٹ, جس کے اندر سارے پروڈیوسرز نے خود رضاکارانہ طور پہ شرکت کی اور اس کو سکسیس بنایا. اور پاکستان میں سکسیسفل سٹوریز وہی ہوئی ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پہ ہوئی ہیں, جو امپوز کر کے تھرو انسپیکشن مانیٹرنگ کی گئی ہیں. آپ کو ان کے مجھ سے زیادہ اندازہ ہے, آپ دونوں جی میں رہے ہیں. تو جی کے بغیر کام کرنا ہے. لاسٹ میرا کمنٹ ہے ان کا ٹیئر 3 اور ٹیئر 4. ٹیئر 3 اور ٹیئر 4 میری طرف دیکھ کے ثاقب صاحب مسکرا رہے ہیں اس وقت, بیکاز آئی بلانگ ٹو ٹیئر 3 ٹیئر 4. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آئی ہیو آل دا ٹریسیبلٹی ڈیٹا, جو کہ میں ان کے گروپ کو دے سکتا ہوں اور دیتا بھی ہوں, دے رہا ہوں آلریڈی. بٹ ہم بات اپنی نہیں کر رہے یہاں پہ, ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جنرز کی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ٹیئر 3 ٹیئر 4 کے لوگوں کا ایک کلب بنائیں, والنٹریلی اس کے اندر جوائن کریں, اور ان سے کہیں کہ وی آر ہیئر, پیپل لائک ثاقب شوڈ بی دیئر ایز ایڈوائزر. اور کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے تو ٹیئر 3 ٹیئر 4 کمپلائنٹ ہو جائے گا, اور کمپلائنٹ وہی ہوگا جو کہ ول ٹو گرو جن کے اندر ہوگی. اور وہ کمپلائنٹ ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہوں گے, وداؤٹ انٹرونشن آف گورنمنٹ کی طرف سے. نہ امپوز کریں, نہ انسپیکشن ڈالیں, نہ گورنمنٹ کے ذریعے. وہ جس طرح کہا ہے انہوں نے کہ وہ فنڈز آئیں ڈائریکٹلی یورپین یونین سے, دیٹ شوڈ بی یوٹیلائز فار دا کیپیسٹی بلڈنگ آف ٹیئر 3 اینڈ ٹیئر 4, اینڈ اٹ ول بی کمپلائنٹ انشاءاللہ. یہ فٹ بال کی سٹوری اس لیے میں نے بتائی ہے کہ وی کین ڈو دا سکسیس سٹوریز ان پاکستان. ٹیئر 3 ٹیئر 4 کی ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ایشین سورسنگ اور سفار کا جو کولیبوریشن ریجن ایگری کا پروجیکٹ تھا, ہم نے ساتھ مل کے کیا. وہ اسی لیے کیا تھا کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں ٹیئر 3 4 کے چیلنجز کیا ہے, اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا جسٹ 3 to 4% ہے. لیکن اوور آل اگر ڈسکس کیا جائے اس پورے ٹاپک کو, تو وہ دیٹ از مسنگ ایلیمنٹ. سو لیٹس وٹ وی کین ڈو ان فیوچر فار اٹ. جی ہم لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم ایک پوائنٹ ٹیک ہوم لے لیتے ہیں اسٹیک ہولڈر سے بھی. سو اسٹارٹنگ فرام یو. سر میں تو چونکہ ماڈریٹر ہوں, میرا خیال ہے جی ڈاکٹر خرم سے کہ 1 پوائنٹ ٹیک ہوم فار ٹوڈیز ایونٹ CO2 ٹاکس, ہاؤ یو سی دس, اور ہمیں کیا میسج لے کے جانا چاہیے. اور نیکسٹ جب ہم نیکسٹ 2026 میں ملیں گے, سو ہمیں کیا بینچ مارکنگ کرنی ہے کہ ہم نے
کیا مطلب ہم اسی طرح ملیں گے جس طرح آج ملے ہیں کہ ہم ابھی جی کے اوپر بات کر رہے ہیں, کبھی ہم مین اسٹریم میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, کبھی ہم ابھی پنکھے دکھا رہے ہیں, ابھی ہم ٹیئر 3 اور 4 کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن پہ جا رہے ہیں. سو لیٹس گیو اس اے KPI اینڈ لیٹس سی کہ اس میں میں تو یہ کہوں گا جی کہ یہ انیشیٹو جو ہے اس کی بگننگ از گریٹ. پلانٹ از گیسپنگ, human race is not doing enough, and we must do our job individually. سب سے بڑا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے, اور اس کے بعد میرا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ فیکٹری ہے, وہ دفتر ہے, واٹ ایور. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو اسٹارٹ آور ورک, اور اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں تو کچھ بچت ضرور ہو جائے گی. اور اینڈ آئی بلیو کہ جس طریقے سے ڈاکٹر ایاز صاحب جس وہیمنٹلی لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے, جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اٹ ول بی اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. اور جی پھر بھی زندہ رہے گا, اور ٹیئر 1 بھی ہوگا, 2 بھی ہوگا, بٹ آئی تھنک وی ول آل موو فارورڈ انشاءاللہ جی. تھینک یو ڈاکٹر نبیل, وی ول ٹیک سم تھنگ فرام یو. Thank you, Dr. Sir. Very well said کہ individually yes we have to put in our part, but as چونکہ ابھی compliances اور جو center جو بھی یہ ایک initiative ہے, so I'll again say that we need to synergize, and next time we meet we should have something on our hands that we have done and we have got it approved and we are working for the betterment of the industry. Thank you. تھینک یو جی. ثاقب صاحب, KPI پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا. سب سے پہلے تو اکیڈیمیا لیول وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ, بیہیویئرل چینج, یہ پہلا KPI ہونا چاہیے, اور یہی ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے پھر آپریشنل لیول پر جا کے بھی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی آر کنسیڈرنگ سسٹینیبلٹی اینڈ کمپلائنس ایز ایکسپینس. دیٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. اٹس اے اپرچونیٹی, اٹس اے انویسٹمنٹ. اگر ہم اس کو اس اینگل سے لیں گے ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو پے فار اٹ. جو ٹیک اوے ہے, ون ورڈ, collaboration. Without collaboration we cannot. سپر. میں اس میں ایک 4th ڈائمینشن ہے. یہاں پہ لاہور میں ایک حفیظ سینٹر ہے جی, 3 دفعہ جل چکا ہے, اور آپ جائیں سارے ہم وزٹ کرتے ہیں تو 4تھی دفعہ بھی جلنے کے لیے تیار ہے. سو میں اوش کی اگر بات کروں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی, تو میری اکثر بحث ہوتی ہے اپنے, کیونکہ میرے فورم ایسا ہے ہر بندہ میرے ساتھ ملتا بھی ہے, بات بھی ہوتی ہے, تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یار تمہیں لیوائز نے کہا ہے کہ یہ انسپیکشن ہونی ہے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کرو. سو ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ سو میرے خیال میں جب کمپلائنسز آتے ہیں تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تو کمپلائنس ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک SOP اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ وضو اس طرح ہی ہوگا, اور نماز اسی طرح ہوگی, روزہ اسی طرح ہوگا. سو دس از اے کمپلائنس کہ اگر ہم کچھ چیزیں ایز اے نیشن دیکھیں, دس از اے نیشنل نیریٹو, نو جی از انوالو. جی کیا ہے؟ ہم ہی ہیں. وی شوڈ اون اٹ, مطلب دس از واٹ آئی بلیو کہ وی شوڈ اون اٹ. دس از دا ہائی ٹائم وی شوڈ کم اپ, ریز آور سیلف ایز اے نیشن, دیٹ یہ جو کمپلائنسز ہیں جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے, جس میں لیبر ہے, یہ ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے. ہم نے کوشش کی تھی اخوت کے چیئرمین کو بلانے کے لیے, لیکن نہیں آ سکے. سو ایک دفعہ میں نے جو امجد ثاقب صاحب تھے ان کے پاس بیٹھا ہوا, تو میں نے کہا جی یہ فلڈنگ ہوئی تھی, تو فلڈنگ میں کتنے % گورنمنٹ نے دیا؟ تو انہوں نے کہا جی 30% وہ فرام گورنمنٹ. تو میں نے کہا 70% کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا لوگوں نے دیا. یہ ہمارا انڈیویجول, جو ڈاکٹر خرم نے بات کی ہے کہ ہم اتنے سخی ہیں کہ ایک ہاتھ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ لگتا, اور وہ 70% میں نے کہا کیوں دیا؟ کہتے اللہ کے لیے. تو لیٹس چینج دا نیریٹو کہ یہ جو کمپلائنسز ہیں, دیٹ ول شو ایز اے ڈفرنٹ نیشن سر. سو دس از دا مائی سائڈ آف ٹیک ہوم کہ وی ول پوش اٹ انشاءاللہ ایٹ دا انسٹیٹیوشن لیول ود دا انڈسٹری لیول, اینڈ ول ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir. Thank you. I would request. Stay on the stage because we need to give. I would invite Mr. Imran Salahuddin from Faz International to present souvenirs to our panelists. First, to our moderator, Mr. Hassan Shafkat. Hassan Shafkat.
Now to present a souvenir to Dr. Nabil Amin. To Dr. Khurram Tariq. And to Mr. Saqib Shehzad. Let's have a round of applause for our panelists.